अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं आज मौदूदी साहब की वीडियो प्ले करूंगी जहाँ पे शुरू में ना उन्होंने इबादत के बारे में बताया है। ठीक है। कि इबादत एग्जैक्टली किसको कहते हैं ना, क्योंकि हम लोग के जहन में यही होता है ना, बस तिलावत करी, नमाज पढ़ा, बस वो इबादत, इससे आगे है ही नहीं। समझने की कोशिश करेंगे दीन को तो समझ आएगा ना कि इबादत तो पल पल कर सकते हैं भाई हम। तो जो है, एक तो वो, फिर मैं सोची थी उसको स्किप करके आगे नमाज के पार्ट पे जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं भाई, जल्दी किसको है, ठीक है। वो भी सुनते हैं, नमाज का भी सुन लेंगे, आज नहीं हो सका कंप्लीट तो कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। और बीच में कहीं भी आप लोग को ना, देखिए मेरी बात गौर से सुने, किसी भी दिन जब भी हम लोग नमाज का सेशन रखेंगे ना, कोई भी बात आपको लगे ना कि यहाँ पे यार एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, मे बी वो सवाल के फॉर्म में भी हो सकता है, मे बी वो कोई टिप हो, कोई भी बात हो, आप लोग देन एंड देयर मुझे कुछ भी बोले बीच में, मैं वीडियो को उसी वक्त पॉज कर दूंगी, ठीक है। वरना क्या होता है ना, हम लोग सोच के रखते हैं चलो वीडियो खत्म होगी तब ये बात कर लेंगे, वो खत्म होते होते ना वो बात भूल जाते हैं हम लोग, या वो बात लगता है अब तो करने वाली ही नहीं है ये बात। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो ना मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी वक्त आप लोग कुछ भी रेज हैंड कर लें या फिर कुछ भी बोल दें, मैं पॉज कर दूंगी और कर ले वो बात। ठीक है ना, करना मकसद है ताकि हम लोग अमल के मैदान में आए। इल्म सिर्फ हासिल करना मकसद नहीं है कि इल्म हासिल कर करके कोर्सेज ले लेके सर्टिफिकेट ले लेके मर जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अमल भी करना है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसे टिप हो, देन एंड देयर कोई बात नहीं, कर लेंगे, 5 मिनट ऊपर भी ले जाएंगे सेशन को, कोई मसला नहीं। या वो बात अगले दिन कंटिन्यू कर लेंगे अगर उस वक्त टाइम नहीं हो, सही है। तो इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। मैं प्ले करती हूँ वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खुतबात से आज हम जिस खुतबे का मुतालिया करेंगे उसका उन्वान है नमाज। बरादरान इस्लाम, पिछले खुतबे में मैंने आपके सामने इबादत का असल मतलब बयान किया था और ये वादा किया था कि इस्लाम में जो इबादतें फ़र्ज़ की गई हैं उनके मुतालिक आपको बताऊंगा कि ये इबादतें किस तरह आदमी को उस बड़ी और असली इबादत के लिए तैयार करती हैं जिसके लिए अल्लाह ने जिन्नो इंस को पैदा किया है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ नमाज है और आज के खुतबे में मैं सिर्फ इसी के मुतालिक आपसे कुछ बयान करूँगा। इबादत का वसी मफ़हूम। ये तो आपको मालूम हो चुका है कि इबादत दरअसल बंदगी को कहते हैं, और जब आप खुदा के बंदे ही पैदा हुए हैं तो आप किसी वक्त किसी हाल में भी उसकी बंदगी से आज़ाद नहीं हो सकते। जिस तरह आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतने घंटे या इतने मिनटों के लिए खुदा का बंदा हूँ और बाकी वक्त मैं उसका बंदा नहीं हूँ, इसी तरह आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं इतना वक्त खुदा की इबादत में सरफ करूँगा और बाकी औकात में मुझे आज़ादी है कि जो चाहूँ करूँ। आप तो खुदा के पैदाइशी गुलाम हैं। उसने आपको बंदगी ही के लिए पैदा किया है, लिहाजा आपकी सारी ज़िंदगी इसकी इबादत में सरफ होनी चाहिए और कभी एक लम्हे के लिए भी आपको उसकी इबादत से गाफिल ना होना चाहिए। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इबादत के मानी दुनिया के काम काज से अलग होकर एक कोने में बैठ जाने और अल्लाह अल्लाह करने के नहीं हैं, बल्कि दरअसल इबादत का मतलब यह है कि इस दुनिया में आप जो कुछ भी करें खुदा के कानून के मुताबिक करें। आपका सोना और जागना, आपका खाना और पीना, आपका चलना और फिरना, गर्ज सब कुछ खुदा के कानून की पाबंदी में हो। आप जब अपने घर में बीवी बच्चों, भाई बहनों और अजीज़ रिश्तेदारों के पास हों तो उनके साथ इस तरह पेश आएँ जिस तरह खुदा ने हुक्म दिया है। जब अपने दोस्तों में हंसें और बोलें उस वक्त भी आपको ख्याल रहे कि हम खुदा की बंदगी से आज़ाद नहीं हैं। जब आप रोज़ी कमाने के लिए निकलें और लोगों से लेन देन करें उस वक्त भी एक एक बात और एक एक काम में खुदा के अहकाम का ख्याल रखें और कभी इस हद से न बढ़ें जो खुदा ने मुकर्रर कर दी है। जब आप रात के अंधेरे में हों और कोई गुनाह इस तरह कर सकते हों कि दुनिया में कोई आपको देखने वाला ना हो, उस वक्त भी आपको याद रहे कि खुदा आपको देख रहा है और डरने के लायक वो है ना कि दुनिया के लोग। जब आप जंगल में तन्हा जा रहे हों और वहाँ कोई जुर्म इस तरह कर सकते हों कि किसी पुलिसमैन और किसी गवाह का खटका ना हो, उस वक्त भी आप खुदा को याद करके डर जाएं और जुर्म से बाज रहें। जब आप झूठ और बेईमानी और जुल्म से बहुत सा फ़ायदा हासिल कर सकते हों
اور کوئی آپ کو روکنے والا نہ ہو، اس وقت بھی آپ خدا سے ڈریں اور اس فائدے کو اس لیے چھوڑ دیں کہ خدا اس سے ناراض ہوگا۔ اور جب سچائی اور ایمانداری میں سراسر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہو، اس وقت بھی آپ نقصان اٹھانا قبول کر لیں، صرف اس لیے کہ خدا اس سے خوش ہوگا۔ پس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور تسبیح ہلانا عبادت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے دھندوں میں پھنس کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان پر اللہ اللہ جاری ہو، بلکہ اصل ذکر الہی یہ ہے کہ دنیا کے جھگڑوں اور بکھیڑوں میں پھنس کر بھی تمہیں ہر وقت خدا یاد رہے۔ جو چیزیں خدا سے غافل کرنے والی ہیں ان میں مشغول ہو اور پھر خدا سے غافل نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں جہاں خدائی قانون کو توڑنے کے بے شمار مواقع بڑے بڑے فائدوں کے لالچ اور نقصان کا خوف لیے ہوئے آتے ہیں، وہاں خدا کو یاد کرو اور اس کے قانون کی پیروی پر قائم رہو۔ یہ ہے اصل یاد خدا، اس کا نام ہے ذکر الہی۔ اسی ذکر کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یعنی جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، خدا کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرو اور خدا کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ نماز کے فوائد۔ عبادت کا یہ مطلب ذہن میں رکھیے اور غور کیجئے کہ اتنی بڑی عبادت انجام دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور نماز کس طرح وہ سب چیزیں انسان میں پیدا کرتی ہے۔ نمبر 1، احساس بندگی۔ سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا رہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں اور اسی کی بندگی آپ کو ہر وقت ہر کام میں کرنی ہے۔ یہ یاد دلانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ایک شیطان آدمی کے نفس میں بیٹھا ہوا ہے جو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، اور لاکھوں کروڑوں شیطان ہر طرف دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ ان شیطانوں کا طلسم اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک انسان کو دن میں کئی بار یہ یاد نہ دلایا جائے کہ تو کسی کا بندہ نہیں، تو صرف خدا کا بندہ ہے۔ یہی کام نماز کرتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی سب کاموں سے پہلے وہ آپ کو یہی بات یاد دلاتی ہے، پھر جب آپ دن کو اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں اس وقت پھر 3 مرتبہ اسی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور جب آپ رات کو سونے کے لیے جاتے ہیں تو آخری بار اسی کا اعادہ کرتی ہے۔ یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے۔ اور یہ چیز سے آپ لوگ کے ذہن میں کچھ آ رہا ہے؟ جیسے جو مجھے بہت زیادہ جو اٹریکٹ کیا تھا نا جملہ، وہ یہ والا تھا کہ ہم لوگ پیدائشی غلام ہیں۔ اس چیز کو اگر ہم لوگ سمجھ لینا کہ وہ ہم لوگ غلامی کی ہی کیفیت میں لوگ رہیں گے، لیکن ہم غلام ان کے نہیں ہے جو دنیا کے لوگ ہیں نا، ٹھیک ہے، جن سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑے تو مجھے لگتا ہے ہم لوگ مال کے ہی غلام ہیں، سب سے زیادہ تو اس کا ہی خوف رہتا ہے، اس کی ہی خواہش رہتی ہے ہمیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز تھی نا کہ غلام ہے، بندے ہیں اللہ کے، اور ہر وقت ہر سیکنڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے جب نماز پڑھے تب اللہ کے بندے ہیں، باقی وقت جو دل چاہے کریں گے، بھائی نماز پڑھ لیں گے اللہ معاف کر دے گا، بیچ کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ یہ تو غلط ایٹیٹیوڈ ہے نا، اس طرح سے تو نہیں انسان کو سوچنا چاہیے نا۔ ہر وقت انسان کو یہی کرنا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کریں گے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کوئی تڑی نہیں چلا سکتے اس کے اندر نا، ہمیں تو جو ہے اس میں وہی کرنا ہے نا، مطلب فالو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے رولس کو پل پل۔ تو یہ چیز میں جب سے میں نے کل یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے آج پلے کرنی تھی نا، مجھے بار بار میں اپنے آپ کو یہی ریمائنڈ کرانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تب سے ہی میں غلام ہوں، اور اس چیز کو مجھے سمجھنا ہے ایوری سیکنڈ، تبھی تو میں اللہ تعالیٰ کی بات ہر لمحے مانوں گی۔ تو آپ لوگ اگر کسی نے کوئی اپنا فرین، ویو یہاں پر نا ایک مجھے دعا یاد آ رہی ہے، آپ سکھائی تھی، اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک، کہ اللہ میں آپ کی غلام ہوں، میری ماں بھی آپ کی غلام ہے، میری باپ بھی آپ کا غلام ہے۔ تو پھر اگلے آتا ہے اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک، میری جو پیشانی ہے، میرا اختیار جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بہت اچھی دعا ہے یہ۔ سبحان اللہ، واو کتنی صحیح جگہ پہ آپ نے یہ دعا بتائی، واقعی میں بہترین۔ پلیز اس کا اسکرین شاٹ آپ مجھے بھیج دیں گے اگر، تو میں گروپ پہ بھی لگا دوں گی۔ ایکسکیوز می، یہ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک جو ہے، یہ عبدو کا مطلب یہ غلام کے سینس میں آتا ہے؟ ہاں جی بالکل، امت کہتے ہیں جو عورت ہوتی ہے نا، اس کی غلامی کے لیے آتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا لونڈی کے لیے امت کا لفظ آتا ہے، جی اور نہیں، اب کا میرے لفظ جو ہے نا اللہم انی عبدک
عبد جو عبد ہے، عباد سے اب جو عباد بندے کو کہتے ہیں نا، وہ ہاں عبد اللہ جو کا ہے بندہ، ہاں جی ہاں اللہ ہاں کا جی بندہ اور اللہ کا غلام. ہاں بندہ جی غلام، غلام. بندگی سے ہی ہے نا، بندگی سے ہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا صحیح ٹھیک ہے. صحیح. اور کسی نے کوئی بات کہنی ہے یا کوئی اپنا پوائنٹ رکھنا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہو تو پلیز کھل کے ڈسکس کر سکتے ہیں. چلیں سیکنڈ فائدے کی طرف آتے ہیں. قرآن میں اسی بنا پر نماز کو ذکر سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ خدا کی یاد ہے. نمبر 2، فرض شناسی. پھر چونکہ آپ کو اس زندگی میں ہر قدم پر خدا کے احکام بجا لانے ہیں، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں اپنا فرض پہچاننے کی صفت پیدا ہو، اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا فرض مستعدی سے انجام دینے کی بھی عادت ہو. جو شخص یہ جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کے معنی کیا ہے، وہ تو کبھی احکام کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا. اور جو شخص فرض کے معنی تو جانتا ہو مگر اس کی تربیت اتنی خراب ہو کہ فرض کو فرض جاننے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پرواہ نہ کرے، اس سے کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ رات دن کے 24 گھنٹوں میں جو ہزاروں احکام اسے دیے جائیں گے ان کو مستعدی کے ساتھ انجام دے گا. نمبر 3، مشق اطاعت. جن لوگوں کو فوج یا پولیس میں ملازمت کرنے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں ملازمتوں میں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کس طرح کرائی جاتی ہے. رات دن میں کئی بار بگل بجایا جاتا ہے، سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے اور ان سے قواعد کرائی جاتی ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ ان کو حکم بجا لانے کی عادت ہو، اور ان میں سے جو لوگ ایسے سست اور نالائق ہوں کہ بگل کی آواز سن کر بھی گھر بیٹھے رہیں یا قواعد میں حکم کے مطابق حرکت نہ کریں، انہیں پہلے ہی ناکارہ سمجھ کر ملازمت سے الگ کر دیا جائے. بس اسی طرح نماز بھی دن میں 5 وقت بگل بجاتی ہے تاکہ اللہ کے سپاہی اس کو سن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے مستعد ہیں. جو مسلمان اس بگل کو سن کر بھی بیٹھا رہتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ یا تو فرض کو پہچانتا ہی نہیں، یا اگر پہچانتا ہے تو وہ اتنا نالائق اور ناکارہ ہے کہ خدا کی فوج میں رہنے کے قابل نہیں. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان وجہ تمیز قرار دیا گیا ہے. عہد رسالت اور عہد صحابہ میں کوئی ایسا شخص مسلمان ہی نہ سمجھا جاتا تھا جو نماز کے لیے جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو. حتیٰ کہ منافقین بھی، جنہیں اس امر کی ضرورت ہوتی تھی کہ ان کو مسلمان سمجھا جائے، اس امر پر مجبور ہوتے تھے کہ نماز با جماعت میں شریک ہوں. چنانچہ قرآن میں جس چیز پر منافقین کو ملامت کی گئی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ یہ ہے کہ بادل ناخواستہ نہایت بددلی کے ساتھ نماز کے لیے اٹھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا یہ کہ منافقین بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم پھر کیا بولیں گے جو ہمارے آس پاس سب لوگ، ہم لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کی فکر ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں، پھر منافق بھی نہیں، تو پھر کیا رہ جاتا ہے پھر نا. تو کتنی زیادہ یہ باتیں جو ہمیں بتانی چاہیے، ڈسکس کرنی چاہیے اپنے آپ کو سب سے پہلے، پھر اپنی فیملی کو، کہ یار دیکھو منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، منافقین تو کتنا جہنم کے نیچے والے درجے پر ہوں گے، اور وہ بھی نماز پڑھتے تھے. تو ہم لوگ کو کیا ہو گیا ہے کہ بالکل ہی ختم ہو گیا اندر سے دین کا جذبہ، دین کی جو تعلیمات ہیں ہم پہ امپیکٹ ہی نہیں کرتی ہیں. ہم لوگ ذکر نہیں کرتے نا، ہمیں بس ٹینشن کیا ہے، بل جمع کرا دیا، وہاں چلے گئے، اس کے گھر چلے گئے، وہاں تفریح کر لی، اچھا کلب جانا ہے، اچھا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اس میں جب اپنے آپ کو بزی رکھ لیں گے، ٹائم کدھر ملے گا کہ دین کی بات کریں. بات نہیں کریں گے تو پھر وہی والی بات ہے کہ پھر چیزیں ریوائیو ہی نہیں ہو رہی ہوتی، ذہن میں ہی نہیں آ رہی ہوتی چیزیں کہ بھائی کیا چیز ضروری ہے کیا نہیں. پھر وہ بل ادا کرنا وہی رہ جاتا ہے، یہ سب اس طرح کے کام نہ کر کے موٹر چلا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. چلے اس پہ پھر انشاءاللہ کل ہم لوگ، کسی کو کچھ کہنا ہے بھی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، ادروائز ہم کل اس پہ میں یہ فہرین یہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بات آئی تھی نا کہ منافقین بھی نماز پڑھتے ہوتے تھے، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ میری نماز کی منافقوں کی نماز تو نہیں ہے کہ میں پڑھ بھی رہی ہوں اور پھر بھی یہ تو نہیں کہ اس کیٹیگری میں آ رہی ہوں. ہاں بالکل، یہ بھی اینگل نکلتا ہے. صحیح بات ہے، ہمیں یہ بھی اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کیٹیگری میں نہ آئے نا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یار.
جزاک اللہ خیرہ. چلیں انشاءاللہ کل کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.